2 रकात किस तरह पढ़ते हैं, इस तरह नियत बंद। 2 रकात नफिल नमाज, जोर से 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह के, तो मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। देखो सबसे पहले इधर नियत ये करने का, क्योंकि अल-अजबा और नज़ाइर में इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा अन्नियतु फिल क़ल्ब ला फिल लिसान। नियत दिल के इरादे का नाम, जुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस्तेहज़ारन कह दिया, इस्तेहज़ारन अगर किसी ने कहा तो कह सकता है, लेकिन असल नियत क्या है, वो दिल की है। दिल में सिर्फ नियत काफ़ी है। अन्नियतु फिल क़ल्ब ला फिल लिसान। या इस्तेहज़ारन अगर कोई कहे कि मैं 2 रकात सुन्नत फजर की पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, और इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो पीछे इस इमाम के, इस तरह नियत करेगा। और नियत कर इस तरह क्या है, हाथ इस तरह। 2 रिवायतें बुखारी शरीफ में यहाँ तक है, और इस तरह अबू दाऊद वगैरह में और इब्न माजा ने अपनी सुनन में कानों तक, कानों की लौ तक इस तरह उठाएगा, और हथेलियाँ टिबले की तरफ होंगी। हथेलियाँ कहाँ होंगी, टिबले की तरफ। बहुत से लोग इस तरह करते नहीं, बहुत से लोग ऐसा आम हालत में जिस तरह उंगलियां होती है इस तरह अल्लाह अकबर, हाथ को इस तरह बांधेगी। उठा हाथ और बांधो अल्लाह अकबर। अब इसमें 2 रिवायतें हैं, जैसे अबू दाऊद शरीफ में इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत जिक्र की। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 756 पर, 756 पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है, क़ाला अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़ी सलाती तहत अस्सुर्रा। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या किया, इस तरह क्या है, हाथ उठाया और वदउल कफ़्फ़ अलल कफ़्फ़ तहत अस्सुर्रा, कि इस तरह अल्लाहु अकबर बाएं हाथ पर दाया हाथ रखा। हाँ, वज़अल कफ़्फ़, ये कफ़्फ़ इसको बोलते हैं हथेली को, हथेली को, इस हथेली को बाएं हाथ के हथेली पर रखा और रखकर तहत सुर्रा, नाक के नीचे, नाक के नीचे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का सुन्नत है, ये सुन्नत है। अबू दाऊद शरीफ में जिल्द नंबर 1 में किताबुस सलात में हदीस नंबर 756 पर। एक दूसरी रिवायत है जिसे क्या है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने बुखारी शरीफ में हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत जिक्र की, जो बुखारी शरीफ में 6329 पर, 6329 पर वाइल बिन हुज्र की रिवायत। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम क्या है, मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी नमाज पढ़ी, वो नमाज उसी तरह पढ़े, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़िए उस तरह पढ़े। अगर इस तरह पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह की तरफ से क्या है, मदद आएंगी। और खुद अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने अस्सिलसिलतुस सहीहा में हदीस नंबर 893 पर इसी रिवायत का तज़किरा किया है, इसी रिवायत का तज़किरा किया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। और बुखारी शरीफ में सल्लू कमा सल्लैना, हमें जिस तरह नमाज पढ़ता हुआ देख रहे उसी तरह नमाज पढ़ो। तो सबसे पहले कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उसी तरह नमाज पढ़नी है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। तो सबसे पहले इस तरह हाथ को उठाएंगे, हाथ को उठाकर क्या है, कानों के लौ तक ले जाएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को बांधेंगे। और हाथ कैसा रखेंगे, जैसे मैंने अबू दाऊद शरीफ की रिवायत जिक्र की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की, कि काला फरमाते हैं अस्सुन्नतु वज़उल कफ़्फ़ी अलल कफ़्फ़ी फ़ी सलाती तहत अस्सुर्रा। हाथ को उठाकर क्या है, दाएं हाथ को बाएं हाथ के हथेली पर नाक के नीचे बांधेंगे। नाक के नीचे बांधना ये सुन्नत है। एक दूसरी रिवायत है जैसे वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला की, सल्लैतु
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. نماز کیسے پڑھی کہ اس وقت اللہ کے نبی نے وضع یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھایا، یدہ الیمنا، سیدھے ہاتھ کو، علی یدہ یسرا، بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ، سینے پر رکھا. کہاں رکھا؟ سینے پر. پہلی روایت جو میں نے ذکر کی ناک کے نیچے، سنت ہے. اور ایک دوسری اللہ کے نبی نے بیان جواز کے لیے کیا ہے، علی صدرہ، سینے پر. یہ مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 401 پر ذکر کیا. حدیث نمبر 401 وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے کیا کیا؟ وضعوا یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا، آپ نے اس طرح ہاتھ کو اٹھایا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، علی صدری، سینے پر رکھا. سینے سے، سینہ یہاں ہوتا ہے، یہ سینہ ہے. بہت سے لوگ جو یہاں رکھتے ہیں یعنی سینے کے اوپر، پورے کتب حدیث میں سینے کے اوپر کی کہیں روایت ہے ہی نہیں. علی صدرہ، سینے پر رکھا، یہ ہڈرمی ہے. بہت سے لوگ یہاں رکھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ، یہ کہیں نہیں. دو ہی روایت ہے پورے کتب حدیث میں. ابو داؤد شریف میں 756 پر یہ تحت السرہ، ناک کے نیچے. اور دوسری بات مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث نمبر 401 پر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں علی صدرہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا سینے پر. سینہ یہ ہوتا ہے، یہ سینہ نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، مذاق ہے. سنت کے مطابق شریعت کو جان کر دو ہی روایتیں کتب حدیث میں، پورے کتب میں دو ہی روایت ہے، ایک تحت السرہ اور علی صدرہ، سینے پر. اس لیے امام حرم کو دیکھو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور سینے پر بھی ہاتھ ایسا رکھتے ہیں کہ وضع الکف علی الکف، یہ اس طرح، یا یہ بھی کہیں بھی نہیں. بہت سے لوگ اس طرح، یہ پورے کیا ہے، منمانی ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 28ویں پارے میں سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی لے کر آئے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا اس سے رک جاؤ. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو سب سے پہلے کیا کرنے کا؟ ہاتھ کو اٹھا کر، اور افضل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ ناک کے نیچے. اجازت یہاں بھی ہے، جیسے ہمارے بعض بھائی پڑھتے ہیں، ہمیں ٹوکنا نہیں ہے، ہمیں کیا ہے، ان کو بری نظروں سے دیکھنا نہیں، دونوں کی اجازت ہے. لیکن نیچے کی زیادہ فضیلت، کیونکہ اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اگر ناک کے نیچے ہاتھ باندھا جائے تو قبض سے، پیٹ کے بڑھنے سے بچاؤ ہے. اور سنت بھی ہے، سنت ہے، اجازت نہیں ہے. سنت، اصل سنت تو وضع الکف علی الکف. امام ابو داؤد سجستانی نے ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ میں جلد نمبر 1 میں حدیث نمبر 756 پر اس روایت کا تذکرہ کیا. اس میں فوائد زیادہ ہے، پیٹ کے زیادہ بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے، قبض کے ختم ہونے کا کئی فوائد ہیں. اس طرح چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی سبحانک اللہ، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یہ بھی سنت ہے، بخاری شریف کی حدیث. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تعوذ اور تسمیہ کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے یا منفرد کے لیے. اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو صرف وہ ثنا پڑھے گا. صرف کیا پڑھے گا؟ ثنا. اگر کسی نے یہ کہہ دیا جیسے اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، اگر کہا لفظ ثنا کہہ دیا، اس کی نماز فاسد، نماز کے مفسدات میں سے. کیونکہ ثنا اردو کا لفظ ہے. ثنا کیا ہے؟ اردو کا لفظ ہے. ثنا نہیں پڑھے گا، لفظ ثنا نہیں بولے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا کا لفظ نہیں بولے گا. اس کے بعد تعوذ تسمیہ جو ہے وہ امام کے لیے، منفرد اکیلا اگر نماز پڑھ رہا اس کے لیے ہے. آپ کے مسائل ان کے حل میں وہاں یوسف لدھیانوی نے کتاب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ ابتدا میں تعوذ اور تسمیہ واجب ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ سنت ہے. اس لیے بچنے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمدللہ پورا پڑھے.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اور سورت میں فصل کر رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں نا، تو اب بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دیکھو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے، کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ پڑھی انہوں نے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے. قرات کا کرنا فرض ہے، نماز میں 13 فرض ہے، نماز میں 13 فرض ہے، اس میں سے قرات کا کرنا، قرات کہتے ہیں پڑھنے کو. اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب، ضم سورہ بھی واجب. کوئی ایک بھی اگر چھوٹ گیا نماز میں نقص لازم آئے گا، اور اس نقص کی وجہ سے سجدے سو لازم آتا ہے. کسی نے سجدے سو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، نماز واجب الاعادہ ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. سب سے پہلے تو جس وقت کھڑا ہوں گا تو پیر کیا ہے؟ دونوں قبلے کی طرف ہو. پیر اس طرح نہیں ہوں گے ایسے، بہت سے لوگ اس طرح کرتے نہیں، بہت سے لوگ اس طرح کرتے نہیں، بالکل دونوں قبلے کی طرف. اور ایک پیر سے دوسرے پیر کے درمیان 4 سے 6 انگل کا فاصلہ ہونا سنت ہے. لیکن کوئی اگر جسیم ہے، موٹا ہے تو تھوڑا پھیلا بھی سکتا ہے، لیکن کم رکھے یہ. اور دوسرے قیام جو ہے، قیام یہ فرائض میں سے، نماز کے فرائض میں سے 13 فرائض میں سے قیام میں بہت سے لوگ اس طرح جھک کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. قیام پورا ہونا چاہیے. قیام کیا ہے؟ یہ پورا اس طرح. قیام استوا، پورا کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. اور اس طرح کیا کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں گے، کیونکہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے، تکبیر تحریمہ بھی نماز کے فرائض میں سے، اور قیام بھی نماز کے فرائض میں سے. اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہا اور قیام پورا نہیں کیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چلو اب اس کے بعد اب رکوع کرے گا. رکوع کیا ہے؟ یہ بھی نماز کے 13 فرائضوں میں سے رکوع کرنا. اب رکوع اس طرح کرے گا، یہ بالکل سر، پیٹھ، کمر دونوں کیا ہے؟ تینوں برابر ہوتا، بالکل اس طرح جھکیں گا نہیں. بہت سے لوگ ایسا جھکتے ہیں، یہ بھی نہیں. بہت سے لوگ کیا ہے؟ یہ اس طرح کرتے، اس طرح بھی نہیں، بالکل کیا ہے کہ اور پیروں پر وزن ڈالے گا. اور یہ جو پیر ہے پورے اس کو ٹائٹ کریں گے، نماز کیا ہے؟ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے قریب کوئی بیماریاں نہیں آتی، کوئی بیماری. اس طرح اب یہاں رکوع میں وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح کھول کر گھٹنے کو پکڑے گا. یہ کھول کر دکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس طرح کھول کر. بہت سے لوگ کیا اس طرح کرتے نہیں، پورا کھول کر اس طرح گھٹنوں کو پکڑے گا. چلو پڑھو. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم یہ رکوع کی تسبیح ہے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ایک دوسری روایت ہے بیہقی نے شعب الایمان میں بھی ذکر کیا، امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی ذکر کیا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ ثواب ہے. وقت ہے تو یہ بھی کہے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ رکوع کے بعد اٹھنے کا عمل ہے قومے کی طرف. اس کو قومہ کہتے ہیں. قومہ یہ نماز کے 14 واجبات میں سے ایک واجب ہے. قومہ. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے اس طرح اتنے اٹھتے اور سجدے میں چلے جاتے. نماز نہیں ہوگی.
کیونکہ واجب کے ترک سے نماز نہیں ہوتی. رکوع کے بعد پورا کھڑا ہوگا ایسا، پورا کی پورا کھڑا ہوگا ایسا. اب جتنا کیا ہے کہ اعضاء اپنے حالت پر آ جائے. قوما رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور اس میں تعدیل ارکان سمجھتے ہیں؟ ہلو بھائی، تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ پورے عضو 360 جوڑ جو ہے انسان کے اعضاء اپنے جگہ آ جائے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. قوما بھی واجب، تعدیل ارکان بھی واجب. اکثر لوگ یہ دو عمل چھوڑ دیتے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی. نماز اس طرح پڑھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس طرح ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے نمازوں میں جان آئیں گی. ہمارے نمازوں میں جان آئیں گی تو دو رکعت کے ذریعے سے ہمارے پورے مسائل، جس طرح صحابہ کے مسائل حل ہوتے تھے ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس طرح کیا قوما اور تعدیل ارکان کرنا ہے. چلو کیا پڑھیں گے اس میں؟ ربنا لک الحمد، بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسری روایت بھی بخاری شریف میں ہے، ربنا ولک الحمد. تیسری روایت بھی بخاری شریف میں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. یہ یا تین روایتیں ہیں. اگر اتنا وقت نہیں ہے جیسے امام ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد تو اتنا ہی پڑھے، کیونکہ امام کی مطابقت واجب ہے، اور یہ تسبیح مسنون ہے. مطابقت کے اعتبار سے اگر پڑھنا نہیں ہوا فوراً سجدے میں چلے جائیں، امام کے ساتھ سجدے میں جائے. پڑھے نا، اگر پڑھے گا امام کی مخالفت ہوگی، گنہگار ہوگا، کیونکہ امام کی اور تنہا پڑھ رہے تو پھر یہ پوری تسبیحات پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتلایا ہے. اس کا بڑا ثواب احادیث میں ہے. اللہ اکبر. اب جس وقت رکوع سے کیا ہے قومے کی طرف جائے گا اور قومے سے سجدے کی طرف، تو سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیکے گا، پھر دونوں ہاتھ کو رکھے گا، دونوں ہاتھ کو، اور پھر ناک کو، اور پھر پیشانی کو. اس طرح کیوں کہ بخاری شریف میں السجدۃ سبعۃ مواطن، سجدہ 7 چیزوں کا زمین پر ٹیکنے کا نام. سب سے پہلے 2 پیر، 2 گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، یہ سجدے میں ٹکنا چاہیے. یہ تو فرائض میں سے. اور ناک کا ٹیکنا کیا ہے واجب ہے، بعضوں نے ضروری قرار دیا. کسی نے ناک اگر سجدے میں نہیں ٹیکا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. ناک اگر نہیں ٹیکا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اور ہاتھ سجدے میں کیا ہے پورے ملے ہوئے ہو. ہاتھ سجدے میں ملے ہوئے ہو، کھلے ہوئے نہ ہو. بہت سے لوگ کھولتے ہیں، ملے ہوئے ہو. کیوں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا ہے اور اس نے آ کر کہا حضرت ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کھلا میدان میں نماز پڑھی. کتنا بڑا ولی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بتلاؤ. حضرت عبد القادر جیلانی جیسے جا کر دیکھا، الروض الفائق میں ابن شریف مکی نے لکھا ہے، جیسے ہی گئے جانے کے بعد دیکھا کہ ریت میں اس نے سجدہ کیا اور ہاتھ اس طرح ایسا کھلے ہوئے تھے اور ریت میں اس کے نشانات تھے. آپ نے کہا وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 30-31 میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ محبت کے دعوے کرتے ہو میری اتباع کرو. تو یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا. ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، ہوا میں تو شیطان بھی اڑ رہا ہے. یہ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا ہوا میں تو پرندے بھی اڑ رہے ہیں. اصل چیز اتباع نبوی ہے، سنت ہے. تو سنت کیا ہے؟ سجدے میں اس طرح دونوں ہاتھوں کو کیا ہے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانا ہے. ہاں چلو پڑھیے تسبیح. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی، یہ انگوٹا یہ کان کے بالکل کونے کے حصے میں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ نہ آگے ہونا چاہیے اور نہ پیچھے ہونا چاہیے، کہ برابر اس طرح ہاتھ ملے اور پورا ٹکا ہوا. ہاں سبحان ربی الاعلی یہ سجدے کی تسبیح 3 5 7 مرتبہ. ایک دوسری بات بخاری شریف میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ واستغفر اللہ، یہ پڑھے اس کا بڑا ثواب ہے. چلیے اللہ اکبر. اب اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں. اب یہ جو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ ملانا نہیں. ہاں سجدے میں بھی بہت سے لوگ اس طرح ملاتے ہیں اور گھٹنوں پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں، دونوں بھی ممنوع ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم اس طرح سجدہ مت کرو جس طرح کتا کرتا ہے. ہاں اس لیے یہ ہاتھ کھلے ہو. ہاں
اور کیا ہے اپنے بازوؤں سے اپنا ہاتھ جدا ہو، اس طرح جدا ہو کہ بازو والوں کو بھی تکلیف نہ ہو یہ. اور یہاں بھی ہاتھ کیا ہے جلسے میں، جلسہ واجب ہے. یہ جلسہ جو ہے دو سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے نماز کے واجبات میں سے. اگر کسی نے سجدے میں جا کر ابھی جلسے میں بیٹھا بھی نہیں اور سجدے میں چلے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور پورا جلسے میں بیٹھیں گا اور جلسے میں بیٹھ کر رب اغفر لی رب اغفر لی. امام نسائی نے نسائی شریف میں کتاب الصلاۃ میں جلد نمبر 1 میں روایت ذکر کی رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھے، یا اللہم اغفر لی اللہم شریف میں کتاب الصلاۃ میں ہے. اور بخاری شریف کی دوسری روایت لی ورحمنی وعافینی وحدینی وجبرنی ورفعنی، یہ بخاری شریف کی. اگر اتنا وقت ہے یہ لمبی دعا پڑھے، وقت نہیں ہے رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پڑھے. اور یہ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، جیسا کتا بیٹھتا اس طرح نہ بیٹھے پھیلا کر، بلکہ دونوں اس طرح ہم کریں گے. ہاں چلو پھر سجدے میں چلیں. اللہ، یہ پیر کی انگلیاں، یہ پیر دونوں جو ہے یہ قبلے کی طرف ہو، پیر اٹھے ہوئے نہ ہو. بہت سے لوگ پیر اٹھا دیتے، اگر دونوں پیر سجدے میں اٹھ گئے ٹکے نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیونکہ میں نے جب بھی کہا السجدۃ سبعۃ مواطن، سجدہ 7 چیزوں کا زمین پر ٹیکنے کا نام. 7 چیزیں ٹکیں گی سجدہ ہوگا. اگر پورے سجدے میں دونوں پیر اٹھے ہوئے، بہت سے لوگ ایک اٹھا ہوا ہے تو مکروہ ہے، اگر دونوں اٹھ گئے تو نماز ہی نہیں. اس میں بھی دونوں کیا ہے جس طرح قیام میں ہم کھڑے رہتے، نہ پھیلائے نہ سکڑے ملائے، بلکہ درمیانی چال ہونا چاہیے. اور اس میں دونوں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، دونوں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو. اور یہ بازو جو ہے یہ زمین سے اٹھے ہوئے ہو، بازو اٹھے ہوئے ہو، یہ لگے ہوئے نہ ہو بلکہ اس طرح کھلے ہو اور زمین سے اٹھے ہوئے ہو. سجدہ اسی کا نام، سجدہ اسی کا نام. ہاں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ، یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. چلیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں ولا الضالین کے بعد آمین. آمین جو ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. آمین جو ہے، آمین یہ دعا ہے. اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خود حضرات فقہاء کرام نے، محدثین نے کہا کہ آمین دعا ہے، اور انہوں نے آہستہ ہی آمین کہی، اور آہستہ آمین کہنا افضل ہے. اگر کسی نے زور سے کہا، آمین بالجہر جس کو کہتے ہیں، آہستہ بھی سنت ہے، زور سے بھی سنت ہے، لیکن آمین بالشور جو ہے چیخنا یہ سنت نہیں. آمین آمین، آمین بھی نہ کہے، آمین. اس کے معنی ہے اللہ ایسا افعل، اللہ اس طرح کر، اللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. آہستہ آمین کہنا افضل ہے. آہستہ آمین کہے، چیخنا نہیں چاہیے، بازو والا بھی نہیں سننا. آمین دل میں کہنا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. جی اللہ اکبر. رب اغفر لی ربی اغفر لی رب اغفر لی ربی اغفر لی ربی. اللہ اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی.
اب یہ قاعدے میں بیٹھو. اس قاعدے میں التحیات پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, دعا معصورہ. التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے, التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے. درود شریف اور دعا معصورہ اس کا پڑھنا مسنون ہے. اس طرح التحیات پہلے پڑھیں گے, نماز کا بھی وقت ہو گیا, اور اس کے بعد سلام پھیرے. دونوں طرف سلام پھیرنا کیا ہے, یہ بھی واجب ہے. خروج بھی سنی ہی, اپنے عمل سے نماز سے خارج ہونا یہ واجب ہے, فرائض میں سے نہیں. بہت سے لوگ فرائض سمجھتے نہیں, واجبات میں سے ہے. اس طرح پہلے التحیات پڑھے گا, پھر درود شریف, پھر دعا معصورہ, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. یہ ہماری عملی مشق کیا ہے, نماز کی پوری ہوئی, کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا. اور ہمارے بھائی حنیف صاحب پونا, یہ بیچارے عام آدمی ہیں, اتنی اچھی نماز انہوں نے پڑھی. چلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مفتی عربی اینڈ ریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ. رمضان, عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربی اینڈ ریس, ابراہیم پورہ, بھوپال, انڈیا. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا. ابھی کال کریں. تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں, جی ایس ہربل یونانی اکولا, چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.